अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी करते जाएं, लाइक भी करते जाएं, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको आपकी पसंद के सब्जेक्ट पे टॉपिक पे वीडियोस मिलती रहें। आप लोगों की हौसला अफजाई जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आज हम आप लोगों के लिए इस्लामियात क्लास 4 की इस्लामियात का मॉडल पेपर लेके आए हैं मिड टर्म के लिए। ये जो इस्लामियात की बुक है वो आप लोगों की जो नई बुक आई थी ये उससे बनाया हुआ पेपर है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जर्नल हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं। चलें हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं। हमारे पेपर में हिस्सा अव्वल जो है वो मारूज़ी होता है, इसलिए पहला हिस्सा वही है आपके पास मारूज़ी। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए और अपना इंतखाब यानी अली पे जीम दाल पर दायरा लगाइए। पहली आपके पास जो एमसीक्यू है वो है अल्लाह ताला के हकूक़ में से पहला हक़ ये है। अब अल्लाह ताला के हकूक़ में जो सबसे पहला हक़ है वो क्या है कि नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें। नो, जब तक हम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह का पहला हक़ तो यह है कि हम उसके ऊपर ईमान लाएं। ठीक है, बाज़ अम्बिया कराम को किताबों की बजाय दिए गए। देखें 4 किताबें हमारे पास इल्हामी हैं, लेकिन कुछ अम्बिया ऐसे हैं जिनको किताबों की बजाय किसी और तरीके से अपनी उनकी कौम के लिए जो मैसेजेस थे वो अल्लाह ताला ने कन्वे किए। तो वो क्या थे? वो थे सहीफ़े, राइट। तो बाज़ अम्बिया कराम को किताबों की बजाय जो सहीफ़े हैं वो दिए गए थे। अगले हम ब्लैंक की तरफ चलते हैं और अगला ब्लैंक हमारे पास ब्लैंक नंबर 3 है। जन्नत का एक दरवाज़ा जिससे सिर्फ रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत के 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाज़ों के नाम जो है वो डिफरेंट है। आपने उस जन्नत के दरवाजे का नाम बताना है जिसमें से सिर्फ रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे। अब रोज़ादार जो हैं वो जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे उससे कहते हैं बाबे रयान। ठीक है, बाबुल रयान, ये वो दरवाज़ा है जिससे रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे। नेक्स्ट है जी, जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का अदा नहीं करता। तो अल्लाह ताला का क्या अदा नहीं करता? शुक्र, इत्तकाफ, तकवा या एहसान। जब कोई शख्स लोगों का शुक्र नहीं अदा कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो हमारे पास ऑप्शन अलिफ शुक्र। कुरानुल हकीम की तिलावत शुरू करने से पहले कर लेना चाहिए। तो आपको पता है कुरान मजीद को हाथ लगाने से पहले, कुरान मजीद की तिलावत करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? वज़ू करना चाहिए, राइट। तो कुरानुल हकीम की तिलावत शुरू करने से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। अगले ब्लैंक की तरफ आते हैं, अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं और उसमें हमसे पूछा गया है कि अल्लाह ताला ने पहली वही में इसकी अहमियत को उजागर किया, यानी किसकी अहमियत को उजागर किया जब अल्लाह ताला ने पहली वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। आपको पता होगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, जो पहली आयत कुरान की नाजिल हुई थी वो क्या था? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। तो इल्म के बारे में, इल्म पर जोर दिया था और इसी की इल्म की अहमियत को उजागर किया गया था। नेक्स्ट है, कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो भी हुक्म भी उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। अब वो कौन है जो अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और हर हुक्म को बजा लाते हैं? ठीक है, तो अब इनमें से हमने देखना है कि कौन है जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। तो वो फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह का हुक्म भी बजा लाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी भी नहीं करते। पहली वही के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, क्या फरमाया? मुझे चादर उड़ा दो, क्योंकि उस वक्त वो कपकपी की हालत में थे। तो इसलिए उन्होंने हज़रत खदीजा से कहा था कि मुझे चादर उड़ा दो। नेक्स्ट है, करामन कातबीन का मतलब है। देखिए, करामन कातबीन कौन होते हैं? मुनकर नकीर होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिख रहे हैं।
یہ نہیں پوچھا گیا، ہم سے پوچھا ہے کرامن کاتبین کا مطلب کیا ہے، تو وہ معزز فرشتے جو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو معزز لکھنے والے، کرامن کاتبین کا مطلب کیا ہوگا، معزز لکھنے والے، رائٹ۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کن کو کہتے ہیں، تو وہ منکر نکیر کو نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم سے یہاں مطلب پوچھا ہوا ہے کرامن کاتبین کا۔ قرآن مجید کی زبان ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور عربی ہی قرآن مجید کی اصل زبان ہے، انگریزی، اردو اور فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے تھے، رائٹ۔ جی، حصہ دوم کی طرف آتے ہیں، یہاں پہ حصہ سوم لکھا ہوا ہے جو کہ غلطی سے مس پرنٹ ہوا ہوا ہے، رائٹ۔ اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے کاپی کے جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر دینے ہوتے ہیں، تو آپ نے جو حصہ دوم ہے وہ 20 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس میں سے آپ کے پاس جو سوال نمبر 2 ہوگا اس کے 5 اجزاء میں سے 5 اجزاء جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہوں گے، اور ہر ایک کا جو جواب ہے وہ آپ نے شارٹ میں دینا ہے، یعنی کہ شارٹ آنسر کوشچنز ہیں یہ، اور آپ نے 5 جو آپ کے کوشچنز ہیں، کوشچن نمبر 2 کے جو پارٹس ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے روزے کے 2 فوائد تحریر کریں، تو 2 فوائد کون سے ہیں؟ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رائٹ۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ 2 فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو فوائد ہیں یہ آپ کے پاس بہت سارے ہوں گے، یہ میں نے صرف 2 اس لیے لکھے ہیں کہ کوئی بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، رائٹ۔ تو یہ شارٹ فارم میں نے آپ کو آنسر دیا ہے کہ آپ صرف اتنا ہی آنسر لکھیں گے، یعنی 2 پوچھا ہے تو 2 فوائد ہی لکھیں گے، اگر آپ 3 لکھ بھی دیتے ہیں تو اٹس اوکے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آنسر 2 سے کم نہ ہو، 1 فائدہ لکھ کے آپ اس کوشچن کو آگے نہ چلے جائیں، رائٹ۔ پھر آتے ہیں جی ہم کوشچن نمبر 2 کے بے پارٹ کی طرف، اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو بلایا اور کیوں بلایا، ٹھیک ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو بلایا اور کیوں بلایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا جواب بھی ہے وہ بھی ٹو دا پوائنٹ دینا ہے، پوری ڈیٹیل میں آپ کے پاس اس کی ایک پوری جو واقعہ ہے وہ بیان ہوا ہے، لیکن کیونکہ پوچھا ہے کہ کس کس کو بلایا اور کیوں بلایا، بس آپ نے انہی کا آنسر کرنا ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، یعنی دعوت ذوالعشیرہ کس لیے دعوت دی گئی تھی کہ اسلام کی دعوت دی جائے، اور کن کو دی جائے، کن کو سب سے پہلے انہوں نے بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا، تو آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ اس میں پورا واقعہ نہیں لکھنا، شارٹ آنسرز ہیں، اس لیے آپ نے اس کے بھی شارٹ آنسر ہی دینے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم آتے ہیں، اور ہمیں کہا گیا ہے سوال نمبر جیم میں کہ روزے کی فرضیت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں، روزے کی فرضیت یعنی روزہ جو فرض ہوئے ہیں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت جگہوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، لیکن آپ کی جو بک میں دیا ہوا ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا تھا، اور جو حدیث جو ہے وہ بہت کامنلی ہمیں بار بار سننے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، رائٹ۔ اور اس میں اہمیت بھی بتائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں روزے کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو اس سے تم پرہیزگار بھی بن جاؤ گے، یعنی مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جو ہم سے پہلی قومیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے مختلف طریقوں سے فرض کیے گئے تھے، اور ان کا روزے رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ اور تھا، اور ہمارا جو طریقہ ہے جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ بالکل اور ہے۔ سوال نمبر دال،
اب آپ کو سوال نمبر دال میں پوچھا گیا ہے کہ چار قریش نے، سوال نمبر دال ہے، چار نہیں ہے اس کے اندر، قریش نے، ٹھیک ہے، قریش نے مسلمانوں سے بائیکاٹ کا جو معاہدہ لکھا تھا اس کے دو نکات تحریر کریں۔ قریش نے مسلمانوں سے بائیکاٹ کا جو معاہدہ لکھا تھا اس کے دو نکات تحریر کریں۔ اب قریش نے کون سا معاہدہ لکھا تھا، مسلمانوں سے بائیکاٹ کا جو معاہدہ لکھا تھا وہ کون سا تھا، جس میں انہوں نے کہا دو نکات وہ کون سے تھے، وہ ہمیں یہاں پہ بیان کرنے ہیں۔ قریش نے مسلمانوں سے بائیکاٹ کے لیے جو معاہدہ لکھا تھا اس کے دو نکات ہیں کہ ایک، ان کے قبیلے میں شادی بیاہ نہیں کریں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم ان کے ساتھ تجارت بھی نہیں کریں گے، لین دین بھی ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، دوستی وغیرہ کا ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، یعنی شادی بیاہ بھی نہیں کریں گے، خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے، اور کسی قسم کا اور تعلق بھی ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ یہ آپ کے پاس تھا سوال نمبر دال، رائٹ۔ اب یہ جتنے بھی کوشچن نمبر 2 کے پارٹس آ رہے ہیں ان میں سے آپ نے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آپ کی پسند کی ویڈیوز مل سکیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کیا تھیں، ٹھیک ہے۔ اب غار حرا میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت بتانی ہے۔ جی، سوال نمبر دال میں آپ سے پوچھا گیا غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کیا تھیں، تو غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے تھے، وہاں پہ کس کاموں میں وہ مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے، یعنی کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے، یعنی کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے پاس سوال نمبر یہ ہے، آسمانی کتابوں میں سے دو کے نام اور کن انبیاء پر نازل ہوئی لکھیں۔ آسمانی کتابوں میں سے دو کے نام اور کن انبیاء پر نازل ہوئی ان کے بھی نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آسمانی کتابیں کتنی ہیں، 4 ہیں، ٹھیک ہے، 4 آسمانی کتابیں ہیں، لیکن آپ سے کوئی سی 2 پوچھا ہے تو آپ ان میں سے کوئی سی 2 کا بھی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں، یعنی وہ کتاب کا نام اور کس نبی پر نازل ہوئی تھی کتاب وہ بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے، رائٹ۔ تو میں یہاں پہ صرف 2 کتابوں کے نام دے رہی ہوں، آپ نے باقی اگر 2 آپ کو دوسرے آتے ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے یہی کتابیں لکھنی ہیں، آسمانی کتابیں 4 ہیں، آپ چاروں میں سے کسی 2 کے نام اور ان کے انبیاء جن کے اوپر نازل ہوئی تھی، جن سے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی ساتھ میں ان کا آپ نے نام بھی بتانا ہے۔ تو پہلی آسمانی کتاب جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے جی قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، رائٹ۔ یہ تو کتاب کا نام بھی آ گیا اور نبی کا نام بھی آ گیا۔ اب اگلی کتاب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کیا ہے، تورات مقدس۔ اب تورات مقدس جو ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اب زبور اور انجیل وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے انبیاء کے نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ کن کن نبیوں پر نازل ہوئی تھی۔ اگلا جو ہے ہمارے پاس ہے وہ حصہ سوم ہے، ٹھیک ہے، یہاں چہارم لکھا ہے لیکن وہی جو پرنٹنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے وہ اس کی وجہ سے یہ چہارم لکھا ہوا ہے۔ حصہ سوم ہے وہ بھی 20 نمبر کا ہے، اور آپ کے پاس حصہ سوم میں جتنے بھی کوشچن ہوں گے ان کے بھی آپ نے 4 کے جواب دینے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے قرآن مجید کی تلاوت کے 5 آداب فہرست کی صورت میں لکھیں۔ تو وہ کون کون سے آداب ہیں، تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ اینڈ بسم اللہ۔ تلاوت جو ہے وہ درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، پھر تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں
نہ کریں، ٹھیک ہے، یعنی تلاوت کے دوران میں اپنا پورا دھیان تلاوت کی طرف رکھیں، ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ بیچ میں نہ کریں۔ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے جی حصہ سوم کا، کوشچن نمبر 2۔ جی کوشچن نمبر 2 ہے آپ کے پاس کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری جو عملی زندگی ہے، جو ہم روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، یہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے، یعنی کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں پہلا حق ہے۔ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا دل سے اعتراف کریں، ٹھیک ہے، مطلب مانے کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اور ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اس جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے کہ ہجرت حبشہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو اس سارے واقعے کے بعد ہمیں اس ہجرت حبشہ سے کیا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یعنی ہمیں ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حالات جو کچھ بھی ہوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم اپنے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی پابندی کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور اللہ کے بتائے ہوئے ہر کام کو دل و جان سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت حبشہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس یہ ہے کہ دعوت تبلیغ کے لیے سلسلے میں حضرت ابو طالب کا کردار بیان کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کر رہے تھے، یعنی اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ابو طالب کا کیا کردار تھا۔ حضرت ابو طالب کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ ان کو بہت عزیز تھے۔ حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور حضرت ابو طالب کی وجہ سے جو کفار تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب اس وقت جو قریش قبیلے کے جو طاقتور انسان تھے۔ کفار نے جب حضرت ابو طالب کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دعوت تبلیغ سے روکیں، ٹھیک ہے، تو کفار نے حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت جو اسلام ہے اس سے روکیں، دعوت اللہ کی تبلیغ کرنے سے روکیں، اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنے سے روکیں۔ اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھیں میں تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا اور اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا کہ بھتیجے آپ جو چاہیں کریں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور حضرت ابو طالب نے اپنی آخری سانس تک اس بات کو نبھایا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اوکے، نیکسٹ کوشچن نمبر 5۔ کوشچن نمبر 5 میں کہا ہے کہ فرشتوں کا تعارف لکھیں، ٹھیک ہے، فرشتے کون ہوتے ہیں، ان کے کیا احکامات ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے، کیونکہ یہ لانگ کوشچنز میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتانا ہے فرشتے ہیں کون۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی
نورانی مخلوق ہیں اور فرشتوں کو کھانے پینے انہیں سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے انسان کھاتا پیتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انسان کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ نور ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا رکھے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں، جس ٹائم پہ جو کام ان کے سپورٹ ہے وہ اسی ٹائم پہ کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، ان کا جو کی تعداد ہے وہ ابھی تک کہیں بھی ہمارے پاس نہیں آئی کہ اتنی تعداد کے فرشتے ہیں، لا تعداد فرشتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تو اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، رائٹ؟ تو مسلمان جیسے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے کتابوں پہ، اس کے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی ان کے ہر بات پہ یقین رکھنا ہے۔